अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सानिया मैटर्स में खुश आमदीद। मैं साद महमूद। नाज़रीन, मैंने अपने तीसरे वीलॉग में इस कानून पर अपनी तदक़ीक़ का आगाज़ कर दिया था और आपके सामने इस कानून के सेक्शन 2 एंड सब क्लॉजेज़ 1 to 3 के कुछ मंतकी नुकात रखे थे। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि वो क्या थे। पहला नुक्ता ये था कि ये कानून कहता है कि ये तमाम के तमाम इंटरसेक्स लोग जो होते हैं वो लाजमी ट्रांसजेंडर होते हैं। दूसरा नुक्ता ये था कि ये कानून कहता है कि तमाम वो लोग जो खसी हो जाते हैं वो ट्रांसजेंडर होते हैं। ये कानून कहता है, तीसरा नुक्ता था कि वो तमाम लोग जो अपने आप को ख्वाजा सरा कहते हैं वो ट्रांसजेंडर होते हैं। और चौथा नुक्ता ये था कि ये कानून कहता है कि तमाम वो लोग जिनका सिनफ़ी इजहार उनकी पैदाइशी जिनसे मुताबिकत नहीं रखता ट्रांसजेंडर होते हैं। नाज़रीन, मैंने अपने वीलॉग में आपके सामने दलाइल रखे थे और उनकी रोशनी में ये साबित किया था कि ये जो 4 क्लेम्स हैं ये चारों के 4 जो हैं वो गलत हैं। कुछ ख्वाजा सरा तो ज़रूर ट्रांसजेंडर होते हैं, कुछ जो है खसी लोग बिल्कुल ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, कुछ इंटरसेक्स ज़रूर ट्रांसजेंडर हो सकते हैं और इस तरह कुछ ऐसे लोग जिनका सिनफ़ी इजहार उनके पैदाइशी जिनसे मुताबिकत नहीं रखता ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। लेकिन ये कहना कि इन कैटेगरीज़ में जो फॉल करेगा वो लाजमी ट्रांसजेंडर होगा, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मैं इन इस्तिलाहात से मुतालिक कुछ और गुफ्तगू करूँगा और चंद और गलत फहमियों का इजाला करूँगा। इसके अलावा मैं कुछ और अहम नुकात पे भी गुफ्तगू करूँगा। मसलन नाज़रीन, आपने ये देखा होगा कि जब भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी में किसी ख्वाजा सरा पर तशद्दुद होता है या उसका कत्ल कर दिया जाता है तो सोशल मीडिया पे इस कानून के जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू कर दी जाती है इस कानून के नाक़िदीन के ख़िलाफ़। और ये कहा जाता है कि ख्वाजा सराओं पे जो तशद्दुद हो रहा है, उनका जो कत्ल हो रहा है, इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो इस कानून के नाक़िदीन हैं। यानी हमारी तनकीद जो है वो इल्लत है उनके कत्ल होने की और उन पर जो तशद्दुद होता है उसकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि बारहा एक अमरा अदालत में भी सुनने को मिला है उनकी तरफ से कि जब भी कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें ख्वाजा सरा कम्युनिटी किसी शख्स पर जो है वो अटैक होता है, उस पर तशद्दुद होता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है, तो वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे जो है वो जो इसकी इल्लत है वो असल में हमारी तनकीद है। क्या ये बात सही है? मैंने इस पे जो है आज के व्लॉग में गुफ्तगू की है। नाज़रीन, दूसरा अहम नुक्ता जिस पर मैंने इस व्लॉग में गुफ्तगू की है वो ये है कि हमारे जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो इस बात पे मुसर हैं कि तमाम के तमाम जो मुखन्नस लोग होते हैं वो ट्रांसजेंडर होते हैं। मैंने जैसे अपने दलाइल में साबित किया है कि ये ज़रूरी नहीं है और ये गलत बात भी है अगर ये लाजमी मान लिया जाए। लेकिन अगर हम बहस को आगे बढ़ाने के लिए ये फ़र्ज़ कर लें कि वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तो फिर सवाल ये होता है क्या हमारा दीन ये इजाज़त देता है कि कुछ ऐसे मर्द हज़रात जो मुखन्नस हों उनकी एक अलग कम्युनिटी बना दी जाए और जहाँ पर वो ख़वातीन की तरह ज़िंदगी गुजारें और उनके जो प्रोनाउंस हैं वो भी तब्दील कर दिए जाएं। क्या हमारा दीन जो है इसकी इजाज़त देता है? ये बताता चलूँ कि ये कानून इस चीज़ को लाजमी करार देता है कि अगर कोई मर्द ऐसा है जो अपने आप को समझता है कि वो औरत है या वो समझता है वो ख्वाजा सरा है और इसलिए फिर वो ट्रांसजेंडर है और फिर जब वो अपने प्रोनाउंस चेंज करेगा यानी मर्दों के प्रोनाउंस से औरतों के प्रोनाउंस की तरफ जाएगा तो बहैसियत पाकिस्तानी मुझे वो उन प्रोनाउंस का जो है वो ख्याल रखना होगा। अगर मैं उसको ऐसे प्रोनाउंस से पुकारता हूँ जो उसके जो पैदाइशी जिन्स है उससे मुताबिकत रखने वाले प्रोनाउंस हैं तो फिर मैं इस कानून के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ। तो फिर सवाल ये है कि इस्लामी दौर में जब मुखन्नसीन हुआ करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो क्या उन लोगों के साथ ये किया गया था कि उनके प्रोनाउंस चेंज कर दिए गए थे? उनको इजाज़त थी कि ख़वातीन कपड़े पहन के जो हैं वो घूमें और ख़वातीन का जो जेंडर एक्सप्रेशन है वो इख्तियार करें, मखसूस जेंडर एक्सप्रेशन। मैंने इस पर गुफ्तगू की है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने अपने जो रिटन आर्गूमेंट्स हैं वो अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर दिए हैं। जो उन आर्गूमेंट्स का लिंक है वो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दिया है। आप क्लिक करके उन आर्गूमेंट्स को पढ़ सकते हैं, रेफरेंसेस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, अब हम ये देखते हैं कि जब ख्वाजा सरा कम्युनिटी के कुछ अफराद पर तशद्दुद होता है तो क्या इस तशद्दुद की ज़िम्मेदारी उन लोगों के कंधों पे आती है जो इस कानून के नाक़िदीन हैं
یا ان لوگوں کے کاندھوں پہ آتی ہے جنہوں نے قانون بنایا ہے؟ جس طرح سے ان لوگوں نے ڈیفائن کی ہیں چیزیں، اس کی قیمت خواجہ سرا کمیونٹی نے بھی ادا کر رہی ہے. وہ ایسے کہ اب کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ جو لوگ ان کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا قتل کر رہے ہیں. پہلے تو ہمارے پاس الماس بابی صاحبہ کا جو ہے وہ ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ سیکشول ریلیشن شپ میں انوالو تھے اور انہی کی بنا پہ ان کا قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ تو جب بھی اس طرح سے کوئی قتل ہوتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے، کیونکہ جو ہے نا وہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ شو کریں کہ کس طرح سے آپ جو کوٹ ان کوٹ پسی ہوئی کمیونٹی ہے اس کو جو ہے آپ بچا رہے ہیں، اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کا کرٹیسزم ہے اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل جھوٹ بات ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بلکہ الماس بابی صاحبہ کی ویڈیو ہے وہ اویلیبل بھی ہے آن لائن، جہاں پر انہیں خواجہ سرا کمیونٹی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو خواجہ سرا جن کو اٹیک کیا گیا، جن کو مارا گیا، وہ بایولوجیکل میل تھے. ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے ان کو مارا گیا کیونکہ جن لوگوں سے ان کے سیکشل ریلیشن شپ تھے، اب یعنی ہومو سیکشوالٹی میں وہ مبتلا تھے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بڑا حصہ خواجہ سرا کمیونٹی کا جو ہے اس میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس پہ ہم آگے جا کے بحث کریں گے کہ اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن اس انسیڈنٹ کو یہ جو رسپونڈنٹس ہیں اور یہ جو سپورٹر ہیں اس ایکٹ کے، انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا، بلکہ انہی سٹیٹس کو استعمال کر کے ان لوگوں نے ایک ایموشنل ایٹماسفیئر کریٹ کیا جہاں پر یہ لوگوں کی ریشنل فیکلٹی آف کر سکیں اور اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پش کر سکیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. اور یہ ایون کہ کورٹ میں بھی جج صاحب کو آ کے ملٹیپل ٹائم جو ہے رسپونڈنٹ میں سے لوگوں نے آ کے کہا کہ دیکھیں ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں. مزے کی بات یہ جن لوگوں کو مار رہے ہیں انہی کی کمیونٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس لیے نہیں مارا جو وجہیں یہ رسپونڈنٹس بیان کر رہے ہیں یا یہ سپورٹر بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ ان کو ان کی جو ہے عشق معشوقی کے چکر میں ان کو مارا گیا ہے. تو وہ پہلے ہی ہومو سیکشوالٹی میں مبتلا تھے، اس لیے ان کو مارا گیا. تو یہ چیز جو بار بار عدالت میں آ کے بیان کی جاتی ہے یا میڈیا پہ اس پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اسی لیے کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ اب یہ لوگوں کو شو کریں کہ ہمارے کرٹیسزم سے، ہم نے جو ایکٹ کو چیلنج کیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر جو خواجہ سرا کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. بلکہ اگر فرض کیجیے ان کی بات مان لیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، فرض کیجیے، تو اس کی ذمہ داری کس کے کندھے پر آتی ہے؟ اس کی ذمہ داری ان لوگوں کے کندھے پہ بھی آتی ہے. وہ ایسے کہ اگر یہ ایکٹ میں نہ لکھتے اور اس ایکٹ کو سپورٹ نہ کرتے کہ all خواجہ سرا آر ٹرانسجنڈرز، یہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ان کو اس لیے مار رہے ہیں کہ وہ ٹرانسجنڈر ہیں. اگر آپ یہ نہ لکھتے all خواجہ سرا آر ٹرانسجنڈرز، آپ لکھتے some خواجہ سرا آر ٹرانسجنڈرز، تو یقیناً ان جرائم میں جو ہے وہ یہ جرائم اتنے نہ بڑھتے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں ذمہ دار آپ بھی ہیں اس کے. پہلے تو میں نے وجہ بتا دی کہ یہ جھوٹ ہے بالکل. ٹھیک ہے، کہ ان کو اس لیے مانا جا رہا ہے کہ وہ ٹرانسجنڈر ہے. اگر ہم فرض کر لیں بحث کو آگے بڑھانے کے لیے مان لیں ان کا جواب، تو اس کا مطلب ہے ان کے کاندھے پر آتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جو جس طرح سے ڈیفائن کی ہیں چیزیں بالکل بوگس جعلی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ اور ظاہری بات ہے اس کے پیچھے گول تھا، اس کے پیچھے یہ گول تھا کہ ان لوگوں کا کندھا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے کیونکہ ان کو ٹرانسجنڈر کی کیٹیگری میں ڈال دیا، لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر جو لوگ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرے. اگر ہم فرض کریں اس بات کو مان لیں کہ ہاں بھائی اس لیے خواجہ سرا کو مارا جا رہا ہے، تو ہم تو پھر بھی کہیں گے کہ ماننا نہیں چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. لیکن اس کی ذمہ داری صرف ان لوگوں پہ نہیں آتی جو مار رہے ہیں، آپ پہ بھی آتی ہے، کیونکہ آپ نے تمام خواجہ سرا کو ٹرانسجنڈر بنا دیا اور اس کو سپورٹ کیے جا رہے ہیں. اگر آپ آج اعلان کر دیں کہ صرف چند خواجہ سرا جو ہیں وہ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں، تو ان جرائم میں یقیناً جو ہے وہ کمی آئے گی. ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے اسی جو ایفیمینیٹ مخنثین پہ بات کرتے ہیں ہم. اور اب یہاں پر جو رسپونڈنٹس ہیں ان کا ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ تمام مخنثین جو ہیں وہ، یہ تمام ایفیمینیٹ پیپل لوگ جو ہیں وہ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، ٹیکنیکلی یہ فلاڈ سٹیٹمنٹ ہے. اب اسلامکلی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں کتنی سچائی ہے. اچھا، بحث کو آگے بڑھانے کے لیے میں فرض کرنے لگا ہوں کہ تمام یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام جو ہیں وہ مخنث لوگ جو ہیں وہ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں، بحث کو آگے بڑھانے کے لیے ہم مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمام مخنث لوگ جو ہیں وہ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے میں نے بتایا کہ آج کی ڈیفینیشن پہ کا اطلاق ان پہ کرنا ہے اور پھر ثابت کرنا کہ اطلاق ہوتا ہے، یہ خود میں ایک چیلنج ہے. ٹھیک ہے، جس کو یہ میٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ایویڈنس چاہیے. اور
پھر یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ جو اگر ایفیمنیٹ ہے، جو مخنث ہے، ضروری نہیں کہ وہ ٹرانسجنڈر ہو، ٹیکنیکلی بھی یہ غلط ہے. لیکن فرض کیجئے بحث کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ایسا ہے، تمام مخنث لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں. اب یہاں ہم چلتے ہیں. یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، ٹھیک ہے، اور یہ کئی اور کتب میں جو ہے نقل ہوئی ہے، ایک صحیح حدیث ہے. اس میں جو ہے ایک مخنث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آیا جایا کرتا تھا ان کی طرف. تو وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو ہے بات کر رہا تھا. اچھا، یہ حدیث جو ہے میں نے عدالت میں اس لیے پیش کی کیونکہ اس ایکٹ کے مطابق، اس کے سیکشن 5 سیکشن 3(1) سیکشن 2(1)H کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی اگر فرض کریں، اگر ہم بایولوجیکل میل کی بات کریں، اگر وہ کہتا ہے کہ میں ٹرانسجنڈر ہوں، یعنی میں اصل میں ٹرانس وومن ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے پروناؤنس بھی چینج ہو جائیں گے. یعنی آپ اس کو جو ہے پھر آپ اگر اس کا نام فار ایگزامپل اب اس کا نیا نام نایاب ہے، تو میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا نایاب جا رہا ہے، نایاب آ رہا ہے. یہ ایکٹ جو ہے یہ میرے لیے لازمی بناتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں، وہ نایاب آ رہی ہے یا جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر تو خیر ابھی مرد و عورت کے پروناؤنس کی بات ہو رہی ہے، باہر کے ملکوں میں تو زم بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے. عجیب پروناؤنس، 100 سے زیادہ، کئی 100 پروناؤنس ہو چکے ہیں. صرف جو ہے نا یہ بات اب جو ہے نا پاگل پن کی حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کے پروناؤنس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ جیل میں ڈلوا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایکٹ بھی یہی کہتا ہے. یہ ساری بات ہے جب آپ پہ لازم ہے دوسرے کی جینڈر آئیڈینٹی کو ریکگنائز کریں، مانے کہ ہاں یہ ٹرانس وومن ہے یا پھر عورت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے پھر پروناؤنس کا بھی خیال رکھیں گے. تو یہ ایکٹ آپ کو جو ہے یہ آپ پر ذمہ داری ڈالتا ہے. لیکن یہ بات میں نے یہ شو کی عدالت میں کہ ایک اس حدیث کا نیا پہلو میں لے کر آیا، وہ یہ کہ جو ہمارا اسلامی ٹیکس ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتا. آپ دیکھیے کہ جب اس مخنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ، یعنی اس مخنث نے عبداللہ سے کہا. اب یہاں پہ جو پروناؤنز استعمال ہو رہے ہیں، جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ میسکولن پروناؤنز ہے. یعنی اسلامک ٹیکس کے مطابق اگر کوئی بندہ لیٹس سے ٹرانسجنڈر بھی ہے، ہم نے مان لیا ہے بحث کو آگے بڑھانے کے لیے کہ تمام ایفیمنیٹ لوگ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پروناؤنز اسلامی معاشرے میں چینج ہوں گے. اس کو بایولوجیکل میل ہی ٹریٹ کیا جائے گا سوشلی. یہ ایک بہت بڑا بلو ہے اس ایکٹ کو، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جینڈر آئیڈینٹی کی بنیاد پر سوسائٹی جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ کرے. لیکن قرآن اور صحیح حدیث یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جینڈر آئیڈینٹی کی بنیاد پہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بایولوجیکل سیکس پر ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر اب ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ قرآن میں جو ہے وہ میل اور فیمیل کہتے کیسے ہیں قرآن کے مطابق، ٹھیک ہے. لیکن ایک اگر وہ تعریف ابھی نہ بھی بیان کروں اور میں آپ سے کہوں کہ جو ہماری پریولنٹ تعریف ہے اس کو ہی تسلیم کر لیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا کہ اس کی جینڈر آئیڈینٹی سائیکولوجیکل سٹیٹ کیا ہے، اپنے جینڈر کے بارے میں وہ فیل کیا کرتا ہے کرتی ہے، بلکہ کوئی اور کچھ اور چیز معیار ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جو سنن ابو داؤد میں آئی ہے 4928. اسے شیخ ناصر الالبانی نے صحیح کہا ہے کیونکہ اس کا جو متن ہے وہ اور احادیث سے مطابقت رکھتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات پھر سے ثابت ہو رہی ہے، جو میسکولن پروناؤنز استعمال ہوئے ہیں مخنث کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث بیسکلی کیا یہ رہی ہے، کیونکہ ایک اور حدیث ہے سنن ابو داؤد کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی اس سے ان کو رنگنا انگلیوں کو اور پاؤں کو، یہ خواتین کا کام ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے مطابق ایک کچھ ایسا جینڈر ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے، جو صرف خواتین کے لیے مختص کیا گیا، اس سے مرد نہیں استعمال کر سکتے، یہ ٹھیک ہے. تو یہاں پر کچھ صحابہ ایک مخنث کو لے کر آئے جس نے جو ہے اپنے ہاتھ پر مہندی لگائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو خواتین کی مشابہت کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے کہا کہ اسے النقی کی طرف نکال دو، ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ کوئی شخص بھلے ہی ٹرانسجنڈر ہو، فیمینیٹ ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنا جینڈر ایکسپریشن وہ چینج نہیں کر سکتا. وہ بایولوجیکل اگر میل ہے تو
تو وہ میل ہی رہے گا. یعنی اگر وہ جینڈر ایکسپریشن چینج کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں فیمینیٹ ہوں, ٹھیک ہے, تو میں خواتین کا جو ہے وہ جینڈر ایکسپریشن اختیار کر لیتا ہوں, کل کو میں ان کے جیسے کپڑے پہنوں گا, ان کی طرح جو ہے وہ مہندی ہاتھ پاؤں پہ لگاؤں گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا گیا. اس کا مطلب ہے یہ ایکٹ کی یہ شکیں جو ہیں یہ بالکل جو ہے حدیث سے جو ہے وہ تصادم کی حالت میں, ٹھیک ہے. تو اس سے ایک بات اور ثابت ہوئی کہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے, اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے. وہ اس لیے کہ خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے, ابھی ہم نے پچھلی حدیث میں بھی دیکھا تھا کہ جس میں جو ہے وہ ایک مخنث وہاں موجود ہے اور وہاں جو ہے نا گفتگو ہو رہی ہے, اور یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ایک جو ہے وہ, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا, ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی بایولوجیکل میل فیمینیٹ ہو, اسے لوگ گھر سے باہر نکال دیتے ہیں, وہ خواجہ سرا کمیونٹی میں چلا جاتا ہے. تو اب یہاں پر جو فیمینیٹ ہیں, جو نیچرل فیمینیٹ ہیں, جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, جیسے بلاول بھٹو نے کیا, ٹھیک ہے, تو ایسے فیمینیٹ لوگوں کو گھر سے جو ہے وہ نہیں نکالا جائے گا, ٹھیک ہے, اور جو ہے ان کی تربیت کی جائے گی. اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی اسلام میں کوئی خواجہ سرا کمیونٹی ہے نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ میں نے عدالت میں ریز کیا تھا اور اس کو نوٹ بھی کیا گیا. ٹھیک, اچھا, یہاں پر میں یہ جو ٹرم ہے, جو اصطلاح خواجہ سرا, اس پہ تھوڑی سی اور گفتگو کرنا چاہوں گا. عصر حاضر میں جب ہم یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں خواجہ سرا, اس سے مراد ایک خاص کمیونٹی ہوتی ہے, اور وہ کمیونٹی بذات خود کئی گروہوں کا مجموعہ ہے. مثلاً اس کمیونٹی میں انٹرسیکس لوگ ہیں, خنثیٰ, جو کہ بہت ہی قلیل تعداد میں ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسے مرد حضرات ہیں جن کو زبردستی خصی کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کامل مرد حضرات بھی ہیں جو آٹوجینیفیلیا کا شکار ہیں, اس وجہ سے غالباً وہ اس کمیونٹی میں شامل ہو گئے ہیں, ان کے بچے ہیں, بیویاں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس کمیونٹی کا حصہ ہیں. اور کچھ مخنث لوگ ہیں, مرد حضرات ہیں, جو ایسے مرد حضرات ہیں جو خواتین کی طرح ان کی چال ڈھال ہے, ایسے ہی بات کرتے ہیں جیسے خواتین بات کرتی ہیں. اور یہ جو پورا سسٹم ہے, جو اس میں ایک اور سسٹم ہے جسے ہم گرو چیلا سسٹم کہتے ہیں, وہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کچھ کو چھوڑ کے بہت سے خواجہ سرا, بہت سے جو ہے وہ جرائم میں وہ شامل ہیں. مثال کے طور پہ پروسٹیٹیوشن میں اس طرح ڈانس, اور پھر بدائی لیتے پھرتے ہیں, پھر بچوں کے اغوا کرنے میں ہاتھ ہوتا ہے. اگر کسی پہ تشدد کروانا ہو پیسے دے کے تو وہ بھی جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ جو کمیونٹی جس کے بارے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک پسا ہوا طبقہ ہے, اس کو پوری طریقے سے معصوم کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. بے شک کچھ اچھے لوگ ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم جنس پرستی میں جو ہے وہ اس کا شکار نہیں ہوتے, لیکن یہاں پر بہت بڑی تعداد ہے جو ہم جنس پرستی کا شکار ہے, اور باقاعدہ ایک جو ہے شادی ہوئی ہوتی ہے, ایک بیوی ہوتی ہے, اور جو دونوں ہی مرد حضرات ہوتے ہیں, بایولوجیکلی میل ہوتے ہیں, لیکن ایک بیوی بنا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ شوہر بنا ہوتا ہے. اور اس طرح سے ہم جنس پرستی میں بھی یہ لوگ ملوث ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر جیسا میں نے کہا کہ یہ کہنا کہ تمام لوگ اس میں معصوم ہیں, یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ایک اور اہم چیز ہمارے سامنے آئی, وہ یہ کہ ایک انسان ایک نقطہ نظر سے مجرم بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے نقطہ نظر سے معصوم بھی ہو سکتا ہے. بالکل یہ کہنا کہ جس طرح سے جو حالات ان لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں وہ واقعی میں ایسے حالات ہیں جو بہت مشکل ہے فیس کرنا. یعنی ہمارے معاشرے میں جو کہ ایک ظلم ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کسی کے گھر کسی مخنث کی پیدائش ہو گئی, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو کوشش کی جاتی کہ وہ ٹھیک ہو جائے. جب وہ نہیں ٹھیک ہوتا, کیونکہ ظاہری بات ہے اس چیز کے لیے کو پراپر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس مخنث کو اپنے گھر والے اس کے تانے دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری بے عزتی کا باعث ہے, اور اس سے جو ہے نا اس کے گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے اگر وہ
گلی میں جا رہا ہے تو اس پہ جو ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر لوگوں میں مشہور ہو جائے تو لوگ بہت دفعہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ اسے اس کا جنسی استحصال بھی کرتے ہیں. تو اس صورت میں ایسے لوگ پھر گھر چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور پھر وہ انہی کمیونٹی میں کا جو ہے وہ حصہ بن جاتے ہیں، خواجہ سرا کمیونٹی کا، اور پھر وہاں پر وہ مختلف جرائم میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شروع میں ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے جو ہے کوئی برا کام نہیں کرنا، اور وہ نماز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں. تو سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اب یہ تو علماء اور حکومت کا کام ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس کمیونٹی میں جو برائیاں ہیں اس پر بات کی جائے، اور ان لوگوں کی اصلاح کی جائے، اور ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جس طرح کسی گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے جس میں کوئی ڈیفیکٹ ہو، اسی طرح ایسا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے جس میں اس طرح کا ڈیفیکٹ ہو. تو اس بنا پہ اس کو تانے دینا، اس کی زندگی جیرن کر دینا، اس کو گھر سے بے دخل کر دینا، اس کے جو ہے وہ حقوق جو ہے اس کو نہ دینا، یہ تمام چیزیں اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہیں، بلکہ قانون کے نزدیک بھی نہیں جائز ہونی چاہیے. اور ایسا کرنے پر لوگوں کو جو کر رہے ہیں، جو ان کے حقوق جو ہے وہ سلب کر رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار کر رہے ہیں، ان کا جنسی استحصال کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، تاکہ وہ یاد رکھیں کہ اس کمیونٹی کا یہ اتنے ہی انسان ہیں جتنے ہم اور آپ انسان ہیں. تو یہ جو بات ہوگی خواجہ سرا کمیونٹی کی. اس کے علاوہ میں ٹرانسجنڈر جو اصطلاح ہے اس پہ تھوڑی سی اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں خصوصاً میں نے دیکھا ہے کہ اس ایکٹ کے ناقدین میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو داخلی احساسات ہیں اس کی جنس کے بارے میں، اور اس کی جو پیدائشی جنس ہے، جب ان میں اختلاف ہو جائے تو ایسا شخص جو ہے لازمی جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہوگا. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تمام ٹرانسجنڈرز جینڈر ڈسفورک نہیں ہوتے، لیکن تمام جینڈر ڈسفورک لوگ ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی کسی آپ کے پاس کوئی ایک انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹرانسجنڈر ہے، اور یہ جو کنفلکٹ کی فیلنگ ہے، وہ فیلنگ اس میں ڈپریشن پیدا کرتی ہے، اور اس کے روزمرہ کے کاموں میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس بنا پہ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس صورت میں جب ٹرانسجنڈر تھاٹ اور یہ ڈپریشن یا سمٹمز ڈپریشن کے یا سوسائڈل تھاٹس یہ جب کمبائن ہو جائیں، تب ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہے. اگر دوسرا کمپوننٹ مسنگ ہے تو وہ جینڈر ڈسفوریا کا شکار نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک ٹرانسجنڈر ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اہم ویب سائٹ سے کوٹ نقل کرتا ہوں. یہ امریکن سائیکیاٹرک ایسوسیشن کی ویب سائٹ ہے، اور یہ وہی پلیٹ فارم ہے جہاں سے DSM جو ہے وہ پبلش ہوتا ہے. بہت سے کنٹریبیوٹرز DSM کے اس ویب سائٹ پر ہیں، اور DSM وہی سائیکیاٹری کی بائبل جس میں جو ہے ڈس آرڈرز کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے سمپٹمس کا. تو یہاں پر سوال و جواب ہو رہا ہے، اور ایک سوال کے جواب میں یہ ویب سائٹ کہتی ہے کہ ناٹ آل ٹرانسجنڈر پیپل سفر فرام جینڈر ڈسفوریا اینڈ دیٹ ڈسٹنکشن از امپورٹنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ. یہ بہت واضح کر رہی ہے. اس کے علاوہ DSM-5 کا بھی جو ہے مطالعہ کریں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر ٹرانسجنڈر پرسن کو جینڈر ڈسفوریا نہیں ہوتا، اور یہ غلط فہمی ہے.